Assalamu alaikum students, how are you? Today is our lecture number 22 of week number 10. तो आज के लेक्चर में जो है हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन को, इसके बैकग्राउंड को, इसके इस्टेब्लिशमेंट को और ख़ास तौर पर इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम डिटेल से आज देखेंगे। तो जैसा कि हमारी रूटीन होती है कि सबसे पहले हम जो पिछला लेक्चर होता है उसको हम थोड़ा रिकैप करते हैं ताकि पिछली बातें जो है वो हमारे जहन में आ जाए, फिर इसी को आगे हम कंटिन्यू करके आगे चलते हैं। ये तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर भी डिटेल से देखा होगा और जो आपको काम दिया गया होगा वो भी आपने कर लिया होगा। लास्ट टाइम का जो लेक्चर था हमारा दैट वाज शिमला डेपुटेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। शिमला डेपुटेशन को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो खासतौर पर ये थी कि मुसलमानों का एक डेपुटेशन जो था, एक वफ़द तकरीबन 35 लोगों पर यह मुश्तमिल था। 1906 में ये उस वक्त का जो वाइसराय था लॉर्ड मिंटो के पास गया और कुछ डिमांड पेश की। यानी मुसलमानों को कुछ राइट्स चाहिए थे, कुछ जो है उनकी डिमांड्स थी जिसकी वजह से जो है मुसलमान काफ़ी जो है वो परेशानी का शिकार थे। तो वो सारी डिमांड जो है वो शिमला डेपुटेशन की हैसियत से, एक वक्त की हैसियत से वो उस वक्त के जो लॉर्ड मिंटो थे उससे जाके मिले। वो कौन सी डिमांड थी जो मुसलमानों ने उस वाइसराय के सामने पेश की और उस वाइसराय ने भी मुसलमानों को एक अच्छा रिस्पॉन्स पेश किया। उन डिमांड्स में तो सबसे पहली डिमांड ये थी कि राइट्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुसलमानों को दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि मुसलमान जहाँ पर भी मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पर मुसलमानों को ही वोट देने का हक होना चाहिए और ख़ासतौर पर इलेक्शन में मुसलमानों का अलग सिस्टम होना चाहिए और हिंदुओं का जो अलग सिस्टम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर इसके साथ साथ जो दूसरी डिमांड थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुसलमानों की सीट्स जो है वो तकरीबन बढ़ाकर कम अज़ कम 3 सीट्स और मुसलमानों को जो है वो दी जाए। फिर इसके साथ साथ जो सिविल सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, उनमें जो है कोटा सिस्टम होना चाहिए और उस कोटा सिस्टम में मुसलमानों के लिए स्पेशल जो है वो कोटा जो है मुख्तस करना चाहिए। फिर इसके साथ नंबर 4 जो डिमांड थी दैट वाज मुस्लिम शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन यूनिवर्सिटीज, सेनेट एंड सिंडिकेट्स। यानी मुसलमानों की स्पेशल जो है रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बल्कि सेनेट्स के अंदर और इसी तरह दूसरे जो इदारे हैं उनके अंदर भी मुसलमानों को एक खास नुमाइंदगी जो है वो दी जानी चाहिए। फिर जो लास्ट डिमांड थी शिमला डेपुटेशन की वो एड से रिलेटेड थी कि एड शुड बी गिवन टू द मुस्लिम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्योंकि उस वक्त हिंदूज की तो यूनिवर्सिटी मौजूद थी लेकिन मुसलमानों की कोई यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं थी और मुसलमान चाहते थे कि ये जो अलीगढ़ कॉलेज है उसको हम यूनिवर्सिटी के दर्जे तक जो है वो पहुँचाया जाए। तो सारी बात है, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो फंड की ज़रूरत होती है, जो पैसों की ज़रूरत होती है, वो मुसलमानों के पास कुछ तरह नहीं थे। तो मुसलमानों ने जो है वो वाइसराय को रिक्वेस्ट किया कि हमें फ़ंड प्रोवाइड किए जाएँ ताकि स्पेशल जो है मुसलमानों की एक अलग यूनिवर्सिटी जो है वो कायम की जाए। तो जब ये शिमला डेपुटेशन जो है मुसलमानों के इस डेपुटेशन ने शिमला के मुकाम पर जब वाइसराय के सामने ये डिमांड्स पेश की तो वाइसराय ने इसको एक्नॉलेज किया। उसने मुसलमानों को जो है वो यकीन दिलाया कि मुसलमानों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको तो सेफगार्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस डेपुटेशन ने पूरे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को जो है वो चेंज कर दिया। दैट वाज इंसिडेंट ऑफ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुसलमानों को पॉलिटिकली जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया, मुसलमानों को एक्नॉलेज किया गया कि मुसलमान भी एक सियासी पार्टी जो है वो मौजूद है। फिर इसके साथ साथ जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मुसलमानों की डिमांड थी जो बाद में 1909 में एक्सेप्ट कर ली गई और उसको बाकायदा एक कानून की शक्ल बना दी गई और आइंदा जितने भी आने वाले कवानीन थे उसमें शिमला डेपुटेशन को जो है यानी इनकी ये जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की इसको जो है वो हर कानून में फिर रखा गया और मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और राइट टू वोट जो है वो भी मुसलमानों को दिया गया कि मुसलमानों को ना सिर्फ वोट देने का हक होगा बल्कि मुसलमानों के इलाकों में मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स ही जो है वो कंटेस्ट करेंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट।
تو یہ جو تھا یہ سارا آل اباؤٹ شملہ ڈیپوٹیشن، جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم کے لیکچر میں جو ہے وہ بڑے ڈیٹیل سے دیکھا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر جو ہے 45 جو ہے آپ اوپن کریں. یہاں سے ہمارا جو ہے وہ آج کا ٹاپک سٹارٹ ہوگا. تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے آل انڈیا مسلم لیگ کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں کہ مسلم لیگ کا قیام ہمیں کیوں یعنی اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک الگ جو ہے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس کو ہم لوگ دیکھیں گے. اس میں جو سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب مسلمانوں نے شملہ ڈیپوٹیشن میں دیکھا کہ ہمارا شملہ ڈیپوٹیشن جب ہم نے وائسرائے کے سامنے اپنی ڈیمانڈز پیش کی اور وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سکسیسفل ہوگی، تو مسلمانوں میں یہ ایک احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ مسلمان مل کر جو ہے ایک اپنی پرماننٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. اور اس پولیٹیکل پارٹی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو غور و فکر کرے اور پھر ایک ڈیمانڈ کی شکل پیش کر کے یہ پارٹی آگے بڑھے اور مسلمانوں کے مسائل کو ڈیمانڈ کی شکل دے کر انگریزوں سے ان کو مسائل کو جو ہے وہ حل کیے جائیں. یہ پہلا مقصد یہ تھا اس مسلم لیگ کو قائم کرنے کا کہ مسلمانوں کی یعنی ایک ایسی پارٹی ہوگی جو مسلمانوں کے مسائل کو سنے گی اور مسائل سننے کے بعد جو ہے وہ وائسرائے کے سامنے جو ہے ان کی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن کرے گی. اب اس کے بعد جو ہے جو سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ مسلم لیگ کو بنانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، خاص طور پر جب 1900 میں جو ہے جب اس وقت کے جو وائسرائے میک ڈونلڈ نے ہندوؤں کو جو ہے وہ نوازنے کی کوشش کی کہ اردو کے بجائے ہندی کو سرکاری دفاتر میں رائج کیا، تو اس وقت بھی جو مسلمانوں کے جو ڈیمانڈز تھی، جو مسلمانوں کو احساس تھا اور مسلمانوں کے رائٹس کو جو ہے کی پروٹیکشن، ان مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ اگر کوئی ہماری پولیٹیکل پارٹی ہوتی، کوئی ہمارا ایک پلیٹ فارم ہوتا تو ہم بھی اپنے جو ہے رائٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکتے تھے. پھر خاص طور پر جب 1905 میں بنگال کی پارٹیشن کی گئی اور اس پر ہندوؤں نے جو ہے وہ بہت زیادہ احتجاج شروع کر دیا اور ایک واویلا انہوں نے مچانا شروع کر دیا، تو اس کے لیے بھی یعنی اس کے توڑ کے لیے بھی مسلمانوں کی ایک سیاسی پارٹی ہونا جو ہے وہ بہت ضروری تھی. یہی بات ہے اس وقت جو ہندوازم کا جو ہے وہ کنسیپٹ تھا اور ہندوازم کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے تھے اور خاص طور پر جو ہندوؤں کی تحریکیں چل رہی تھی، تو ہندوؤں کا تو اپنا پلیٹ فارم موجود تھا جس میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے، جو کانگریس کے نام سے جو ہے وہ چل رہا تھا، لیکن مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت بھی موجود نہیں تھی. تو یہاں پر مسلمانوں کو یعنی کہ بہت زیادہ اس بات کی جو ہے وہ احساس پیدا ہوا، شدت پیدا ہوئی کہ ہماری بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے جو ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے جو ہے وہ قائم کرے. پھر اس کے بعد 1892 کا ایکٹ جب انگریز لے کر آئے، اس میں جو میونسپل کمیٹیاں بنائی گئی، ضلعی ڈویژن کے جو بورڈ تھے اور ڈویژنل کونسلیں قائم کی گئی، تو ہندو اپنی جو ہے وہ میجورٹی کی وجہ سے ان سارے اداروں میں جو ہے وہ ڈومینیٹ ہو گئی. اور کون ڈپرائیو ہوا؟ مسلمان ہی محروم ہوئے. تو مسلمانوں نے اس ڈیپریویشن کے لیے ہی جو شملہ کا ایک وفد جو ہے وہ تیار کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی احساس ہوا تھا کہ ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے. پھر اسی طرح شملہ وفد جب کامیاب ہو گیا تو مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند ہونا شروع ہو گئے اور پھر مسلمانوں نے زیادہ سیریس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے اپنی سیاسی پارٹی بنانے کی طرف جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہوئے. پھر اس کے ساتھ جب کانگریس کا جو ایک دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کے تمام لوگوں کی اور تمام فرقوں کی پروٹیکشن کے لیے قائم کی گئی تھی، لیکن حقیقت جو ہے وہ ایسی نہیں تھی. حقیقت میں کانگریس جو ہے وہ ایک پیورلی ہندو پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بن چکی تھی، اور اس کے اندر ہی یعنی شروع ہی سے یہاں پر جو ہے ایک متعصب اور ایک کٹر قسم کا جو ہے ہندو چھائے ہوئے تھے اس کے اندر. تو ایسے ہندوؤں کی موجودگی میں مسلمانوں کے رائٹس کی پروٹیکشن تو دور کی بات کہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا.
تو کانگریس نے ایسی خطرناک چالیں مسلمانوں کے خلاف چلی جس سے مسلمانوں کو ایک شدید احساس ہوا کہ ان کے مفادات کا تحفظ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ قائم کی جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہندوؤں نے جو لٹریری جو ہے لیول پر جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت ابھارنا شروع کر دی، یعنی ہندو ایک ایسا لٹریچر لکھتے جس میں مسلمانوں کے کلچر، مسلمانوں کے ٹریڈیشنز کا مذاق اڑایا جاتا۔ یہ مسلمانوں کو دہشت گرد، ایک لٹیرا، ایک ڈاکو جو ہے وہ کنسیڈر جو ہے وہ کیا جاتا تھا، یعنی ایک لٹریری جو ہے انہوں نے ایسے کام کرنا شروع کر دیے جس سے مسلمانوں کا جو ہے امیج جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ایون یہاں تک کہ جو مسلمانوں کی ہزاروں سالہ ایک روشن اور سنہری تاریخ ہے، اس کو بھی ہندوؤں نے توڑ مروڑ کر پیش کیا، اور مسلمانوں کے ہیروز کو بزدل اور ڈرپوک جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا۔ یہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ ہندوؤں نے روایتی گھٹیا پن اور اپنی مخصوص جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، ستیارت پرکاش جیسی انہوں نے غلیظ کتاب بھی لکھی، جس میں نعوذ باللہ انہوں نے ہمارے پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں گستاخیاں بھی کی، یعنی ایسے کام کیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بندے ماترم جیسا قومی ترانہ بنایا، اور شیوا جی مراٹھا کو آزادی کا جو ہے ہندو قرار دے کر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار کر دیا۔ یعنی اس طرح کی غلیظ قسم کی حرکتیں جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ تو ایسی سچویشن میں مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت ضروری تھی کہ مسلمان اپنے مفادات کے لیے منظم ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گائے کا گوشت مسلمانوں میں تو مقبول عام تھا، یعنی گائے کا گوشت مسلمانوں کے لیے حلال بھی ہے، اور مسلمان اس کو کھاتے بھی تھے۔ جو کرسچن لوگ تھے وہ بھی اس کو کثرت سے استعمال کرتے تھے، لیکن جیسا پیارے بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہندو جو لوگ ہیں وہ اس کو اپنی مقدس ماں کی طرح سمجھتے ہیں، اور جب مسلمان گائے ذبح کرتے تو اکثر فسادات کی آگ بھڑک اٹھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہندو نہ صرف مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے پر جو ہے منع کرتے، بلکہ ایون کہ مسجدوں کے اندر جب مسلمان نماز پڑھنے جاتے تو یہ لوگ باہر بینڈ باجے بجا کر مسلمانوں کو اشتعال دلاتے۔ اس نفرت نے پھر مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے وہ تیار کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سر سید احمد خان کی جو محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن کا قیام ہوا، اور یہ قیام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہندوؤں کی جو انتہا پسند تحریکیں ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو محمدن پولیٹیکل ایسوسی ایشن کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سر سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ کی آل انڈیا مسلم کنفیڈریسی کے لیے شعور پیدا کرنے کی مہم نے بھی مسلم لیگ کی راہ کو جو ہے وہ ہموار کر دیا۔ پھر لاسٹ میں جو بیک گراؤنڈ ہے دیٹ واز 1905 میں جب انگلینڈ کے اندر سر کیمبل بینرمین نے کی قیادت میں حکومت تبدیل ہونے کا جب اعلان ہوا اور اس نے اپنی اصلاحات نافذ کی، تو اسی پس منظر میں شملہ ڈیپوٹیشن بھی سکسیسفل ہوا، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، اور مسلمانوں نے ایسے جو ہے اب ایک لاہ عمل تیار کیا، اور ایک ایسے حالات میں اپنے رائٹس کو اور اپنے جو ہے ڈیمانڈس کو، اپنے حقوق کو تحفظ دینے کا بندوبست کرنے کا ایک اٹل فیصلہ کر دیا۔ تو اسی فیصلے سے پھر مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے۔ اگر ہم مسلم لیگ کے قیام کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ کی بات کریں، تو شملہ ڈیپوٹیشن کی کامیابی کے صرف 1.5 مہینے کے بعد ہی ڈھاکہ کے اندر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر سر سلیم اللہ آف خان جو ہے وہ ڈھاکہ والے جو ہیں انہوں نے 3000 مسلمان جو ہے بڑے بڑے لیڈرز کو جو ہے وہ انوائٹ کیا۔ 30 دسمبر 1906 کو
جو ہے کانفرنس کا آخری اور اہم اجلاس جو ہے نواب وقار الملک کی جو ہے پریزیڈنسی میں جو ہے یہ منعقد ہوا. اس میں مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا. وقار الملک کے پریزیڈنشل جو ہے ایڈریس کے بعد اس وقت کے ڈھاکہ نواب سلیم اللہ خان نے حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان کی تائید سے مندرجہ ذیل جو ہے وہ یہ جو میں قرارداد پڑھنے والا ہوں، یہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ریزولوشن جو ہے وہ پیش کی، اور وہ ریزولوشن یہ تھی کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جلسہ جو ہندوستان کے مختلف حصوں کے ان نمائندوں پر مشتمل ہے جو ڈھاکہ میں اکٹھے ہوئے ہم یہ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک سیاسی انجمن قائم کی جائے گی اور اس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہوگا. اسی طرح مسلم لیگ کا جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا. سر آغا خان کو پہلا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اس کا. نواب نواب وقار الملک کو جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ اس مسلم لیگ کا جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا. یہ اب اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ تو بن گئی، کہ مسلم لیگ کے اندر مین جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا رکھیں گے، یعنی کیوں مسلم لیگ قائم کی گئی، اس کے کیا کیا آبجیکٹیو، یعنی اب تو قائم ہوگی کہ اب یہ کیا کام کرے گی. اس کے جو مین آبجیکٹیوز ہیں اس وقت جو ہے 3 بڑے بڑے اس کے آبجیکٹیوز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے گئے. اور اس کا جو پہلا آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں جو برٹن کی گورنمنٹ ہے اس کے لیے ایک وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا، اور حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگس جو ہے وہ موجود ہے اس کو جو ہے وہ ریموو کرنا. یہ پہلا مقصد تھا اس مسلم لیگ کا. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ جو اس کا مقصد تھا دیٹ واز کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں اور ان کے مفادات کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا. یہ پہلی پریورٹی جو ہے وہ اس آل انڈیا مسلم لیگ کی ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے جو تیسرا مقصد تھا دیٹ واز کہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں جن میں ہندوز بھی شامل ہیں، جن میں کرسچنس بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور اگر پارٹیز موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھنا. اپنے مقاصد کو نہیں بھولنا، اپنے رائٹس کو نہیں بھولنا، اپنی ڈیمانڈس کو نہیں بھولنا، اپنے آبجیکٹیوز کو نہیں بھولنا. ان کو بھولے بغیر باقی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا، یہ بھی آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے وہ تھرڈ آبجیکٹیو تھا. پھر اس کے بعد جو اگر ہم لوگ مسلم لیگ کے مینیفیسٹو کی بات کرتے ہیں کہ ایک مینیفیسٹو جو ہے وہ تیار کیا گیا، یعنی مسلم لیگ کا جو مینیفیسٹو تھا اس کو تقریباً 60 جو اس کے ممبرز تھے ان پر ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی، اور اس جو ہے مینیفیسٹو کو ان سارے 60 لوگوں کے پاس جو ہے وہ غور و فکر کے لیے بھیجا گیا. تو 30 دسمبر 1908 میں امرتسر میں جب مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، یہاں پر مسلم لیگ کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایکنالج کر لیا گیا، اس کو ایکسیپٹنس دی گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ شروع میں مسلم لیگ کا جو آفس تھا، جو اس کا لیگل آفس علی گڑھ میں تھا، لیکن 1910 میں اس کو لکھنؤ میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ کا جو پراپر کانسٹیٹیوشن تھا وہ مولانا محمد علی جوہر نے جو ہے وہ اس کو فائنل جو ہے وہ شیپ دی. اب اگر ہم لوگ مسلم لیگ کے انیشیل موڈس اینڈ کانسیکوینسز دیئر آف کی بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ کا جو پہلا باقاعدہ جو اجلاس ہے، یعنی جو پہلا ان کی پراپر سیٹنگ تھی، دیٹ واز آن 29 to 30 دسمبر 1907 کو کراچی میں جو ہے یہ ان کا جو ہے وہ باقاعدہ اجلاس ہوا. پھر بمبئی کے سر آدم جی پیر بھائی نے جو ہے اس کی صدارت کی. پھر اس کے بعد دوسرا اجلاس جو ہے وہ علی گڑھ میں جو ہے وہ کیا گیا، جس کی صدارت جسٹس شاہ دی نے کی. اسی اجلاس میں جو ہے مسلم لیگ کے صوبائی شاخوں کا قیام عمل میں آیا. لندن میں سید امیر علی کے سربراہی میں مسلم لیگ کی لندن شاخ بھی قائم کی گئی. تو یعنی مسلمانوں نے ایک زبردست قسم کی جو ایک مہم شروع کی. اس سلسلے میں ظاہری بات ہے جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو رکاوٹیں تو آتی ہیں، تو مسلمانوں کے بھی راستے میں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئیں، لیکن مسلم لیگ کے جو ممبرز تھے انہوں نے بہت سخت محنت کی. ان کا یہ مطالبہ تسلیم ہوا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے وہ پہلی پریورٹی پر جو ہے وہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے.
تو 1909 میں جب انگریزوں نے ریفارمز لے کر آئے تو مسلمانوں کا جو سیپریٹ الیکٹوریٹس کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو ایکسیپٹ کر دیا گیا، اور اس ایکسیپٹنس سے جو ہے وہ مسلم لیگ کے وقار میں مزید اضافہ ہوا، اور خود مسلمانوں میں اس خیال نے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فلورش ہوئے کہ مسلم لیگ ہی ان کی واحد جماعت ہے جو مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی پروٹیکشن کی بات کرتی ہے۔ یہ پھر اس کے بعد کچھ ایسے انسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آئے جس میں مسلم لیگ نے اپنے آبجیکٹیوز کو جو ہے وہ چینج کر دیا، یعنی کہ اس کے اندر موڈیفیکیشن لے کر آئے۔ تو مسلم لیگ نے جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کے اندر وہ کون سی ریزن تھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ہے اس کو چینج کیا، اس کو اگر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس کا تھوڑا سا ہم لوگ بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ 1913 میں جو ہے مسلم لیگ کے آبجیکٹیوز تو وہی تھے جو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن 1910 سے لے کر 1913 میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے جس سے مسلم لیگ نے اپنے آبجیکٹیوز کے اندر جو ہے وہ موڈیفیکیشن کی، جن میں خاص طور پر جب کانگریس میں جب تعلیم یافتہ نوجوان ہر مسئلے کو احتجاج اور ایجیٹیشن سے حل کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور ان کے جوش اسی وجہ سے تھا کہ ہندو جو ہے ان کے جو انتہا پسند ہندو ان کی بیک پر موجود تھے، اور ہندو دن بدن ان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھ رہی تھی۔ تو اب جو ہے مسلم لیگ میں جو مسلمان جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے بھی اس بات پر زور دینے لگے کہ اگر تو مسلم لیگ کو کامیاب کرانا ہے، اگر مسلمانوں کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا ہے، تو یہ جو مصلحت کی جو پالیسی ہے اس کو ترک کر کے تھوڑا احتجاجی اور دلیرانہ جو ہے وہ سٹیپ لینا پڑے گا، خاص طور پر جب ہندوؤں کے مسلسل احتجاج اور پرتشدد احتجاج کی وجہ سے 1911 میں انگریزوں نے جو ہے بنگال کی پارٹیشن کو انل کر دیا، تو یہ جو واقعہ تھا مسلمانوں پر ایک بجلی کی طرح گرا، اور مسلمانوں کی ساری امیدیں جو ہے وہ خاک میں مل گئی۔ اب مسلمان جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ بضید تھے کہ انگریز حکومت کا وعدہ جو ہے نا کبھی بھی جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا مسلمانوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی تھی۔ تو مسلمانوں نے اب یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کسی صورت بھی انگریزوں پر ریلائی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سر سید احمد خان علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی خواہش رکھتے تھے، اور ان کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہو سکا، لیکن 1911 میں جب راجہ صاحب محمود آباد کی صدارت میں یونیورسٹی کا آئین تیار کیا گیا، کامریڈ اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے ذریعے رائے عامہ کو یونیورسٹی کے حق میں ہموار کیا گیا، یونیورسٹی فنڈ کھولا گیا، اور بے شمار جو ہے وہ عطیات بھی جمع ہوئے، لیکن ان تمام کاوشوں کے باوجود 1912 میں حکومت نے یونیورسٹی کے قیام کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک زبردست قسم کا جھٹکا تھا، اور مسلمان پھر مجبور ہوئے کہ انگریزوں سے جو وفاداری والے جو تعلقات تھے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریکنسائل کیا جائے، اور ایک ایسی یعنی ایکٹیویٹیز کی جائیں کہ انگریزوں پر کسی صورت آپ پریشر ڈالا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کانپور کا جو انسیڈنٹ ہوا کہ کانپور کا جو میونسپل بورڈ جو تھا اس میں ہندو اکثریت پر مشتمل تھا، بورڈ نے جو ہے شہر کی سڑکوں کی مرمت کا ایک وسیع پروگرام بنایا، اور ایک جو مچھلی بازار میں سڑک کو توسیع دینے کے لیے ہندوؤں نے پوری مسجد کو ہی گرا دیا۔ یہ تو مسلمان اس سے قبل جو ہے انگریز گورنر سے ملے اور مسجد کو بچانے کی ریکویسٹ بھی کی، لیکن اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کی مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر ہندوؤں نے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ مسٹر ٹیلر سے مل کر پولیس کی پروٹیکشن میں مسجد کے ایک حصے کو جو ہے وہ گرا دیا۔ اس پر جو ہے شدید غم و غصے کے عالم میں 3 اگست 1913 کو کانپور میں مسلمانوں کا احتجاج ہوا، اور 20,000 افراد جو ہے وہ سیاہ پرچم لے کر مسجد کی طرف بڑھے۔ تو اسی دوران پھر پولیس نے جو ہے اس مسلمانوں کے ہجوم پر اندھا دھند فائرنگ کر کے بے گناہ افراد کو بڑی تعداد میں ہلاک کیا، اور بہت سے لوگ اس میں زخمی ہو گئے۔ تو اس واقعے نے بھی مسلمانوں کو مجبور کیا کہ آپ کسی صورت بھی انگریزوں کے ساتھ ریکنسیلیشن کی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔
پھر اس کے بعد 1911 میں جب اٹلی نے ترکی پر حملہ کر کے اس کے بعد علاقوں پر قبضہ کر لیا، اسی دوران روس نے ایران کے کچھ علاقوں پر بمباری کی اور ایک بلکان کی جنگیں جب شروع ہو گئی، تو ان تمام حالات میں حکومت برطانیہ نے جو ہے وہ ترک مسلمانوں کے لیے ہندی مسلمانوں کے جذبات کو بلائے طاق رکھ کر اٹلی اور روس کا ساتھ دیا اور ترکی کی مخالفت کی، جبکہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ترکی کی مخالفت نہیں کی جائے گی، مسلمانوں کی ہولی پلیسز کی پروٹیکشن کی جائے گی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حمایت میں کئی تحریکیں چلی، پھر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان کی تحریکوں نے جو ہے اور ان کی پین اسلامک موومنٹ نے جو ہے وہ کافی کام کیا، تو اس سارے پس منظر میں جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں پھر ایک انگریزوں کے لیے بد اعتمادی مسکنسیپشن جو ہے وہ شروع ہوگی۔ تو ان حالات کی وجہ سے پھر مسلمانوں نے اپنے آبجیکٹیوز کو جو ہے وہ چینج کر دیا۔ تو مارچ 1913 میں مسلم لیگ کا جو ہے اجلاس ہوا، جس میں اہم قراردادیں منظور ہوئی اور اس میں اعلان کیا گیا کہ اب جو ہے تاج برطانیہ کے تحت خود مختار نظام حکومت کا اصول یہ ہمارے مقصد میں شامل ہے کہ ہم نے الگ ملک حاصل کرنا ہے، ہم نے کسی کی وفاداری نہیں کرنی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری قرارداد میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان کی مختلف اقوام کے آپس میں خوشگوار تعلقات ہندوستان کے عوام کی ترقی کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا دوسری جماعتوں کے ساتھ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں اور اپنا ایک مشترکہ لائے عمل کو جو ہے وہ تیار کریں گے۔ تو یہ ساری وہ باتیں تھی کہ مسلمانوں نے مسلم لیگ کے ذریعے جو ہے پہلے کچھ آبجیکٹیوز رکھے، پھر آبجیکٹیو کے اندر موڈیفکیشن کی اور پھر ایک ایسا وقت آیا یہی مسلم لیگ جو ہے وہ الگ وطن بنانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ تو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ اب آپ لوگ جو ہے اپنی بک کا پیج نمبر جو ہے وہ 53 جو ہے وہ اوپن کریں، اگر اس سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی کویشچن آتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ سے ریلیٹڈ، خاص طور پر جو لانگ کویشچن نمبر 4 ہے ڈسکس دا فارمیشن اینڈ آبجیکٹیوز آل انڈیا مسلم لیگ، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ یہ لانگ کویشچن آج کے لیکچر غور سے سنا ہے اور اس سے آپ کا یہ لانگ کویشچن نمبر 4 جو ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ تو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔